अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है राज उस रोज़ का। हमारे वक्तों में जो मोहब्बत होती थी वो पाक होती थी, क्योंकि वो रूह की गहराइयों में उतरी होती थी। एक बार हो गई तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आती थी, क्योंकि ये हॉबी नहीं थी, इस पर जानें कुर्बान कर दी जाती थी। जब कभी गुजरी हुई ज़िंदगी पर गौर करता हूँ तो वाक़यात की एक फ़िल्म सी जहन के पर्दे पर चलने लगती है। ऐसी लम्हात में मुझे एक वाक़या याद आ गया और ये वाक़या मेरे दिल में कांटे की तरह चुभने लगा। ये एक राज था जिसे मैंने अरसा 3 साल और 7-8 महीनों से अपने दिल के एक कोने में दबा रखा था। अब अगर मैं ये राज फाश कर भी दूँ तो कुछ नहीं होगा। ये जिसका राज था वो फोत हो गया है। 3 साल गुजर गए। वो अपने ख़ानदान का आखिरी फ़र्द था। दूसरा ख़ानदान जिसके साथ इस राज का ताल्लुक़ था वो भी समझो ख़त्म ही हो गया। ये बहुत पुराना वाक़या है। हम उस वक्त नौजवान हुआ करते थे। आज अपनी औलाद की औलाद नौजवानी को पहुंच रही है। मैं अपनी ये कहानी नौजवानी से शुरू नहीं करूँगा बल्कि बुढ़ापे से शुरू करूँगा, आज से 3 साल और 7-8 महीने पहले से। इसकी वजह यह है कि ये राज अब खुला है। कभी कभार अपने गांव जाया करता हूँ, कभी किसी की वफ़ात और फिर 40वें पर, और कभी किसी की शादी और फिर वलीमे पर। बाप बूढ़ा हो जाए तो उसका अपने घर में यही इस्तेमाल रह जाता है कि बरादरी में कहीं गमी शादी हो तो 100 रुपये का एक नोट देकर उसे भेज दिया जाता है कि ये वहाँ दे देना। हमारे दूर पार के एक रिश्तेदार के बच्चे का ख़तना था। उसने 5 बेटियों के बाद ये बेटा दिया था, इसलिए उसकी वो बेटे की शादी जैसी खुशियाँ मना रहे थे। ख़तने पर उन्होंने बारात जितने लोग इकट्ठे कर लिए थे। मैं रावलपिंडी से गया और इस तकरीब में शमूलियत की। मैंने 2 दिन अपने गांव में गुजारे। अगली सुबह कब्रिस्तान चला गया, अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पर और फिर अपने दोस्तों की कब्रों पर फातिहा पढ़ी। हर कब्र पर कोई ना कोई पुरानी बात याद आई जिसका ताल्लुक़ मरहूम के साथ था। हमारे गांव के कब्रिस्तान के साथ एक वसी नशेब है। बारिशों के मौसम में कब्रिस्तान का पानी उस नशेब में जमा हो जाता है और ये जोहड़ बन जाता है। इसे छप्पड़ कह लें, तालाब कह लें। उसके किनारे पर बड़ का बहुत ही पुराना दरख्त है। उसके किनारे कब्रिस्तान की तरफ 10 से 15 फुट तक ऊंचे हैं। एक तरफ तो ये दीवार की तरह सीधे हैं और दूसरी तरफ ढलानी है। बारिश बरसती है तो इन किनारों के ऊपर से सैलाब की तरह पानी आता है और किनारे जो चट्टानी या पथरीले नहीं बल्कि मिट्टी के हैं, पानी के साथ बहते रहते हैं। मेरी जवानी के वक्त ये नशेब इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था जितना अब हो गया। आधी सदी की बारिशों ने इसके किनारे को बहा बहा कर इसे बहुत वसी व अरीस कर दिया है। इसने उन कब्रों के मुर्दों को भी नंगा कर दिया है जो इसकी दीवार जैसे किनारे से हट कर थीं। किनारे के वस्त में हड्डियों के सालम ढांचे फंसे हुए हैं। कुछ अरसे बाद ये ढांचे भी हड्डी हड्डी होकर बह जाएंगे। मैं कब्रिस्तान में टहलता टहलता उस नशेब तक चला गया। उसके दरमियान में थोड़ा सा पानी था और उसके इर्द गिर्द खुश्की थी। मैं उसमें उतर गया और दीवार जैसे किनारे के वस्त में लेटे हुए ढांचों को करीब से देखने लगा। ये 5 थे और ये हर कब्र की लहद थी। मुझ पर ऐसी कैफियत तारी हो गई जिसमें उदासी थी और इबरत भी। दिल पर बोझ सा आ पड़ा। कुछ इस किस्म के ख्याल आए कि ये ज़िंदा थे तो समझते थे कि हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हम सब इसी खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं कि जो कुछ है यही ज़िंदगी है और मौत दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं। हम अक्सर अकड़ कर चलते हैं, अपने दिल को खुश करने के जतन करते हैं, अपने ऊपर बर्तरी का एहसास तारी कर लेते हैं और कहते हैं कि हम जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। हमें ये सोच आती ही नहीं कि मरना बादशाह को भी है और ग़ुलाम को भी। और जब बारिश और तूफ़ान उनकी कब्रों को बहा ले जाएंगे और उनके ढांचे नंगे हो जाएंगे तो देखने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि उनमें हड्डियों का एक ढांचा बादशाह का है और दूसरा ग़ुलाम का। दोनों की खोपड़ियों में एक जैसी मिट्टी भरी हुई होगी, हड्डियाँ एक जैसी होंगी। कब्र में जाकर शाहो गदा की पहचान ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी पीठ पीछे से आवाज़ आई, तुम हो साबू?
میں اس بڑھاپے میں جتنی تیزی سے پیچھے کو گھوم سکتا تھا گھوما، اور اس سے پہلے کہ میں دیکھتا یہ کون ہے، وہ شخص میرے ساتھ بغل گیر ہو گیا اور اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں بہت ہی زور سے دبایا۔ میں نے صرف یہ محسوس کیا کہ اس شخص کی داڑھی ہے اور خاصی لمبی ہے۔ وہ تو میرے ساتھ چپک گیا تھا۔ الگ ہوا تو میں نے دیکھا وہ میرے بچپن کا دوست رحیمہ تھا، عبدالرحیم۔ اس کی داڑھی کا ایک بھی بال کالا نہیں رہ گیا تھا۔ بڑھاپے نے اس کی آنکھیں بھی سفید کر دی تھی۔ مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ تم آئے ہو، کسی نے بتایا کہ تم ادھر آئے ہو۔ سارا قبرستان پھر آیا ہوں۔ مایوس ہو کر واپس جا رہا تھا تو تم پر نظر پڑ گئی۔ اپنے پرانے یاروں کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں رحیمے، دیکھ رہا ہوں۔ یہ ساری قبریں بہہ گئی ہیں، یہ ہڈیاں بھی بہہ جائیں گی۔ رحیمے یار، میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کون تھے۔ اس کنارے کے اوپر ذرا فاصلے پر 2-3 قبریں ہماری ہوش میں بنی تھیں۔ نہ یاد کرو سابو، ان میں سے ایک تو مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس نے ہڈیوں کے ایک ڈھانچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ یاد کرو، اس کے جنازے میں تم بھی شامل تھے، میں بھی تھا، سب تھے۔ اکو کو بھول گئے ہو؟ اکرم؟ ہاں مجھے یاد آ گیا، اس کا نام اکرم تھا اور اسے اکو کہتے تھے، ہمارا ہی ہم عمر تھا۔ ایک بار ہمارے ساتھ شکار پر گیا تھا اور بلندی سے پھسل کر سر کے بل گرا اور مر گیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 18-19 سال تھی۔ وہ ہماری شکاری پارٹی کا لڑکا نہ تھا اور نہ اسے شکار کے ساتھ دلچسپی تھی۔ وہ ہمارا دوست بھی نہیں تھا۔ وہ تو موت تھی جس نے اسے ایک روز ہمارے ساتھ بھیج دیا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ ہنستا کھیلتا گیا اور ہم اس کی لاش اٹھا کر لائے تھے۔ آؤ چلیں سابو، یہ پنجر دیکھ کر دل گھبراتا ہے۔ ڈر گئے رحیمے؟ وہ کچھ بھی نہ بولا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی نظریں اکو کے ڈھانچے پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے یاد نہیں رہا کہ میں بھی وہاں موجود ہوں۔ میں اسے کہنے لگا تھا کہ آؤ چلیں، لیکن اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ دیے اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ دھاڑیں تھم گئیں اور وہ ہچکیاں لینے لگا۔ ظاہر ہے کہ اسے وہ دوست یاد آ گئے تھے جو فوت ہو چکے تھے۔ میرے بھی آنسو بہہ نکلے۔ سابو، آؤ تھوڑی دیر پڑھ کے نیچے بیٹھیں، مدت بعد ملے ہو۔ ہم پڑھ کے درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ رحیمہ بار بار آہ بھرتا تھا۔ میں نے اپنے مرحوم دوستوں کے متعلق ایک جذباتی سی بات شروع کی تو میں نے دیکھا کہ رحیمے کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس نے میری پوری بات نہ سنی۔ اکو کی موت تمہیں یاد ہے سابو؟ یاد کیوں نہیں؟ وہ اونچی دندی سے گرا تھا، نیچے زمین سلوں والی تھی۔ وہاں اگر گھوڑا یا سانڈ بھی گرتا تو وہ بھی زندہ نہ رہتا۔ اکو تو انسان تھا۔ تم اسے بھول گئے تھے نا؟ میں نہیں بھولا۔ 50 سال سے شاید کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ اکو مجھے دن رات کئی بار یاد آتا تھا۔ تم کہتے ہو، سب کہتے تھے کہ وہ دندی سے گر کر مرا تھا۔ نہیں سابو، وہ خود نہیں گرا تھا، اسے گرایا گیا تھا۔ یہ قتل کا ایک طریقہ تھا۔ تمہارا دماغ حاضر ہے رحیمے؟ وہ اس روز ہمارے ساتھ شکار کھیلنے گیا تھا۔ ہم آگے نکل گئے تھے، تم اور اکو پیچھے رہ گئے تھے اور تمہارے شور مچانے پر ہم تم تک پہنچے تھے۔ نیچے دیکھا اکو لہو لہان پڑا تھا۔ تم دونوں کے ساتھ تیسرا آدمی کوئی تھا نہیں جو اکو کو دھکا دے کر بھاگ گیا ہو۔ سابو، رحیمے نے لمبی آہ بھری اور بولا، میں کچھ ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے خدا کی طرف سے حکم ملا ہے کہ یہ راز دنیا میں چھوڑ کر میرے پاس آنا۔ تم میری جسمانی حالت دیکھ رہے ہو سابو؟ میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں، تمہیں شاید خدا ہی نے بھیجا ہے۔ میری بات سن لو اور جب میں مر جاؤں تو ساری دنیا کو سنا دینا۔ اس نے جب بات کی تو میں سن ہو کے رہ گیا۔ ایسا خیال بھی آیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ ہم کس طرح اس روز گاؤں سے نکلے تھے اور راستے میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے۔ میں آپ کو اس دن کی صبح سے بات سناتا ہوں تاکہ آپ کو اصل کہانی سمجھنے میں آسانی ہو۔ جیسا کہ آپ میری کہانیوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ ہم کس طرح گاؤں سے شکار کے لیے نکلا کرتے تھے، اسی طرح ہم اس صبح بھی نکلے۔ سورج نکلنے میں ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ 1-2 روز پہلے ہم نے شکار کا پروگرام بنایا تھا۔ رحیمہ ہماری پارٹی کا بڑا پھرتیلا اور دلیر لڑکا تھا۔ وہ بے وقوفی کی حد تک دلیر تھا۔ اس کی دلیری اور بے خوفی کے واقعات اگر 2-4 ہی ہوتے تو میں سنا دیتا، لیکن یہ سب سنانے کے لیے مجھے الگ مضمون لکھنا پڑے گا، وہ پھر کبھی صحیح۔
ہم جب ایک روز پہلے شکار کا پروگرام بنا رہے تھے تو پہلا سوال یہ سامنے آیا کہ کس طرف جانا چاہیے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی تجویز پیش کی۔ رحیمے نے ایک ایسا علاقہ بتایا جہاں ہم کبھی نہیں گئے تھے۔ اس علاقے کو جانتے ضرور تھے، ڈراؤنا سا علاقہ تھا، بالکل اجاڑ بیابان۔ زمین تو ہمارے خطے میں کہیں بھی ہموار نہیں، لیکن اس علاقے کے خط و خال کچھ اور ہی قسم کے تھے۔ گہرے نشیب تھے جن کے کنارے دیواروں جیسے تھے۔ اوپر کہیں کہیں زمین ہموار تھی، ان ہموار ٹکڑوں میں سے بعض تنگ ہوتے ہوتے ایک چوڑی دیوار کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ ان کی بلندی سے ڈر لگتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ 2 منزلہ بلکہ 3 منزلہ مکان کی منڈیر پر چلے جا رہے ہوں۔ دونوں طرف گہرے اور وسیع نشیب اور کھڑ تھے، درختوں کی بہتات تھی۔ اس علاقے میں ایک قص بھی گزرتا تھا جو علاقے کی شکل و صورت کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑتا تھا۔ اس کے کنارے دیواروں کی طرح اونچے تھے، جنہیں ہماری زبان میں دندیاں کہتے ہیں۔ یہ سارا علاقہ دندیوں کا ہی تھا۔ ان میں شکاف تھے جو غاروں جیسے تھے، ان میں گیدڑ، سیہ، گو اور خرگوش وغیرہ رہتے تھے۔ وہاں بھیڑیے بھی تھے لیکن زیادہ نہیں۔ آج کل اس علاقے کے خد و خال ویسے نہیں رہے جیسے میری نوجوانی کے وقتوں میں تھے۔ اتنی مدت کی آندھیوں اور بارشوں نے ٹیلوں اور دندیوں کو بہا کر اور ان کی مٹی اڑا اڑا کر برابر کر دیا۔ ان کے تودے گرتے اور بارشوں میں بہتے رہتے۔ لوگوں نے درخت کاٹ کاٹ کر ختم کر دیے۔ بعض پرانے گاؤں اجڑ گئے ہیں اور جو باقی رہ گئے تھے وہ پھیل کر بڑے گاؤں بن گئے۔ جب سے خاندانی منصوبہ بندی کے چرچے شروع ہوئے، آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر طرف آدمزاد ہی آدمزاد نظر آتے ہیں، اور جن جانوروں اور بھیڑیوں کا ہم شکار کھیلا کرتے تھے وہ غائب ہو گئے۔ یہ میرا مشاہدہ ہے کہ جب سے نیا تمدن یا نیا کلچر اور دبئی اور انگلینڈ کا پیسہ دیہات میں آنا شروع ہوا ہے، گھریلو جھگڑے بڑھ گئے ہیں۔ میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے جو ہمارے وقتوں میں خال خال ہوتے تھے، اب گھر گھر کا معمول بن گئے۔ بیویاں روٹ روٹ کر میکے جاتی رہتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان عداوت رہتی ہے، لیکن بیویاں بچے پیدا کرنے سے باز نہیں آتی۔ میں بات کسی اور طرف لے گیا، میں اس علاقے کا ناک نقشہ بیان کر رہا تھا۔ ایک بات ضرور کہوں گا، آج ہمارا علاقہ ترقی کر گیا ہے، پکے مکانوں کی بہتات ہو گئی ہے، کوٹھیوں اور بنگلوں جیسے مکان بھی عام ہو گئے ہیں۔ یہ باہر کے پیسے کی برکت ہے۔ دیہات میں کاریں، اسکوٹر اور موٹر سائیکل بھی پہنچ گئے ہیں، بجلی بھی آ گئی ہے۔ اگر 2-3 دن بجلی بند رہتی ہے تو یہ لوگوں کی قسمت اور اللہ کی مرضی ہے۔ یہ شکایت تو کوئی نہیں کر سکتا کہ دیہاتی بجلی سے محروم ہے۔ اس قسم کی ترقی تو بہت ہوئی ہے، لیکن ہمارے وقتوں والا خلوص اور پیار نہیں رہا۔ بناوٹ اور ڈپلومیسی آ گئی ہے۔ کبھی خیال آتا ہے کہ ان لوگوں سے تو گیدڑ، خرگوش اور بھیڑیے ہی اچھے تھے۔ میں کہہ رہا تھا کہ رحیمے نے پرزور طریقے سے کہا کہ اس علاقے میں چلنا چاہیے۔ یہ علاقہ ہمارے گاؤں سے تقریباً 9 میل دور تھا۔ رحیمہ کہتا تھا کہ وہاں بھیڑیے ہوئے تو مزہ آ جائے گا۔ کچھ دن پہلے اس علاقے کی طرف سے آنے والے ایک آدمی نے بتایا تھا کہ وہاں 4-5 بھیڑیے دیکھے گئے۔ ہمیں چونکہ خطروں سے اور ایڈونچر سے پیار تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ ادھر ہی چلیں گے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ مہینہ ستمبر کا تھا۔ ہم حسب معمول گاؤں سے اس وقت نکلے جب صبح ابھی دھندلی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اس صبح میرے دل پر بوجھ سا تھا۔ 20 سال کی عمر میں دل پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہوا کرتا، لیکن میں صاف طور پر محسوس کر رہا تھا کہ شکار پر جاتے وقت طبیعت میں جو بشاشت اور بے فکری ہوا کرتی تھی وہ نہیں تھی۔ اس صبح ایک اور بات خلاف معمول تھی۔ میں جب بھی شکار پر جایا کرتا تھا تو ماں مجھے کوسنوں اور بڑی دلچسپ گالیوں سے رخصت کیا کرتی تھی، اور جب وہ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھتی تو گالیوں کی رفتار تیز اور والیوم اونچا کر دیا کرتی تھی۔ والد صاحب بڑی مشکل سے ہنسی ضبط رکھتے تھے، کبھی ان کی ہنسی نکل جاتی تو توپ کا منہ ان کی طرف ہو جاتا تھا۔ مگر اس صبح میری والدہ بالکل ہی خاموش رہی، میری طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے ساتھ لے جانے کے لیے 2 پراٹھے اور انڈے پکا کر دسترخوان میں باندھ دیے تھے۔ اس نے صرف اتنی بات کی، پراٹھے رسوئی میں بندے پڑے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ آج ماں ناراض ہے۔ اس کی گالیوں میں تو دعائیں ہوا کرتی تھی۔ گاؤں سے نکلتے ہوئے میرے قدم رکنے لگے اور دل سے جیسے آواز آئی کہ واپس جا سابو، ماں کو راضی کر کے آ۔
میں نے اپنے سب سے زیادہ عزیز دوست شہباز خان کو بتایا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ سچ مانو سابو، میری اپنی حالت کچھ ایسی ہی ہو رہی ہے، معلوم نہیں وجہ کیا ہے۔ اس روز ہمارے ساتھ 10 یا 11 کتے اور ہم 13-14 لڑکے تھے، سب بکھرے ہوئے جا رہے تھے۔ میں اور شہباز خان اکٹھے چل رہے تھے۔ میرا ایک اور جگری یار افضل ہمارے پاس آ گیا، اس کا خونخوار بولی اس کے ساتھ تھا۔ رات بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، افضل خان نے کہا۔ ابھی تک اس کا دل پر اثر ہے۔ ایک ویرانہ ہے جس میں بہت سے درخت ہیں۔ ایک درخت یوکلپٹس جیسا سیدھا اور اوپر کو اتنا اونچا چلا گیا ہے جیسے آسمان کو چھو رہا ہو۔ اس کی چوٹی سے ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا گر رہا ہے۔ وہ ہمارے دوستوں میں سے کوئی ہے، معلوم نہیں کون ہے۔ وہ الٹا سیدھا ہوتا نیچے کو آ رہا ہے۔ میں دوڑ کر نیچے جا کھڑا ہوتا ہوں اور بازو آگے کر کے کہتا ہوں کہ اسے میں زمین پر نہیں گرنے دوں گا، اپنے بازوؤں پر روک لوں گا۔ لیکن وہ قریب آتا ہے تو چیل بن جاتا ہے، پھر وہ چیل کی طرح چیختا اڑ جاتا اور نسوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اتنا ڈراؤنا خواب تو نہیں، شہباز خان نے کہا۔ تم اتنا ڈر رہے ہو؟ آنکھ کھلی تو دل پر خوف تھا۔ خوف دراصل یہ تھا کہ وہ لڑکا ہمارے دوستوں میں سے تھا۔ ہم نے افضل کا یہ خواب اور خوف ہنسی مذاق میں اڑا دیا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ ہمارے ہنسی مذاق میں کچھ ملاوٹ ہے۔ اتنے میں میری نظر رحیمے پر پڑی تو مجھے یہ دیکھ کر بہت کوفت ہوئی کہ اس کے ساتھ اکو تھا، جس کا پورا نام اکرم تھا۔ آدھی صدی بعد بڑھ کے نیچے بیٹھے ہوئے مجھے اس کا ہڈیوں کا پنجر دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کنجر اکو کس طرح ساتھ آ گیا ہے؟ میں نے شہباز اور افضل سے کہا۔ میرا خیال ہے رحیمہ اسے ساتھ لایا ہے۔ اچھا نہیں لگتا، ورنہ میں اسے کہہ دوں کہ اکو یار تم گھر چلے جاؤ، ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، کوئی ساتھ نہیں۔ اگر رحیمہ اسے ساتھ لایا ہے تو میں رحیمے کو جوتے ماروں گا۔ اکو ہماری محفل کا لڑکا نہیں تھا۔ اس کی ذہنیت اور فطرت ہم سب سے مختلف تھی، بلکہ ہم سے بالکل الٹ تھی۔ وہ اوچھا اور چھچورا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ میری اور رحیمے کی عمر 20 سال ہو گئی تھی۔ اکو صوبیدار میجر کا بیٹا تھا۔ ایک تو ان کی اپنی زمین بہت تھی اور نیری علاقے میں کچھ مربع انگریزوں نے دے دیے تھے۔ آج کل کے صوبیدار اور صوبیدار میجر تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ ہوتے ہیں۔ انگریزوں کے وقتوں میں صوبیدار وغیرہ ان پڑھ ہوتے یا 2-3 جماعتیں پڑھے ہوئے ہوتے تھے۔ افسری ان کے دماغ خراب کر دیتی تھی اور وہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ لوگوں سے بھی برتر سمجھتے تھے۔ گاؤں میں آ کر وہ حاکموں جیسی اوچھی اور مضحکہ خیز حرکتیں کیا کرتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی ان کے بیٹے بھی اپنے آپ کو ہر کسی کا حاکم بنا لیتے اور انتہائی بدتمیز ہو جاتے تھے۔ اکو ایسی ایک صوبیدار میجر کا بیٹا تھا، اس میں شائستگی نام کو نہیں تھی۔ بڑوں کا ادب لحاظ اس کی نظروں میں تھا ہی نہیں۔ اس کی سب سے زیادہ بری عادت یہ تھی کہ گاؤں کی جوان لڑکیوں کو گھورتا رہتا تھا۔ اس کے متعلق سنا تھا کہ نیری علاقے میں اپنے مربوں پر کبھی کبھار جاتا تھا تو مہینہ 1.5 مہینہ وہیں گزارتا تھا اور مزاروں کی لڑکیوں کے ساتھ چھک مارتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں اس قسم کی حرکات پر بڑی سخت پابندی تھی اور ڈسپلن تھا۔ بڑے چھوٹوں پر نظر رکھتے تھے۔ کسی کا باپ کسی اور کے بیٹے کو کسی غلط حرکت پر 2-3 تھپڑ مار سکتا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ گاؤں کی عورت کو ہر شخص اپنے گاؤں کی عزت سمجھتا تھا۔ کچھ ایسی ہی وجوہات تھیں کہ مرد ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رہتے تھے۔ کہانی تمہیں کوئی اور سنا رہا ہوں، لیکن ایک بات واضح کر دوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے وقتوں کے نوجوانوں کے اخلاق اور کردار صاف ستھرے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے داڑیاں رکھی ہوئی تھیں اور ہم ہاتھوں میں تسبیح لیے پھرتے تھے اور جب اذان ہوتی تھی تو ہم کام کاج چھوڑ کر مسجد کو دوڑ پڑتے تھے۔ ہماری نوجوانی کا زمانہ خلافت راشدہ کا زمانہ نہیں تھا کہ ذرا سی بھی کوئی غلط حرکت نہیں ہوتی تھی، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ لیکن یہ ضلالت اور گھٹیا پن نہیں تھا جو آج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہماری نوجوانی میں بھی عشق و محبت ہوتی تھی، لیکن فلمی نہیں۔ یہ آج کی طرح فیشن کے طور پر نہیں ہوتی تھی۔ آج کل تو لڑکا الگ اور لڑکی الگ عشق و محبت کے 3-3 4-4 ڈرامے کھیلتے ہیں اور شادیاں کہیں اور ہوتی ہیں۔ بعض لڑکے اور لڑکیاں شادی کے بعد عشق بازی کی ہابی جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے وقتوں میں جو محبت تھی وہ پاک ہوتی تھی کیونکہ وہ روح کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہوتی تھی۔
ایک بار ہو گئی تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ یہ ہابی نہیں تھی، اس پر جانیں قربان کر دی جاتی تھی۔ منہ بولے بہن بھائی اکثر ملتے تھے۔ مختصر یہ کہ اس وقت ذہنوں پر جنسنیت کا غلبہ نہیں ہوتا تھا، ذاتی اور خاندانی وقار اور خودداری کا خیال رکھا جاتا تھا۔ سوچوں اور خیالوں کے زاویے کچھ اور تھے۔ یہ واردات جو میں سنا رہا ہوں، اس سے آج کل کے نوجوانوں پر واضح ہو جائے گا کہ اس وقت کے نوجوانوں کا کردار کیا تھا۔ میں اکو کی بات کر رہا تھا کہ وہ آج کل کے نوجوانوں جیسا تھا۔ اسے شکار کے ساتھ یا کسی اور کھیل کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی دلچسپی اپنی ذات کے ساتھ اور گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ تھی۔ اپنے آپ کو وہ حسین و جمیل شہزادہ سمجھتا تھا جس پر پریاں بھی عاشق ہوتی تھیں، لیکن گاؤں کی لڑکیاں اس کی ہنسی اڑایا کرتی تھیں۔ اس واردات سے 1 سال پہلے میں نے اپنے 3-4 دوستوں کے ساتھ اکو کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے پہلے تو ہنسی ہنسی میں ہمیں ٹالا، ہم اس کے ساتھ بڑے پیار سے بات کر رہے تھے۔ آخر اس نے کھوکھلی اور گھٹیا باتیں شروع کر دیں اور اپنی برتری جتانے لگا۔ اس کے بعد ہماری پارٹی کے کسی لڑکے نے اسے منہ نہیں لگایا۔ ہم میں کوئی ایک بھی لڑکا وہمی نہیں تھا، لیکن اس صبح اس لڑکے اکو کو اپنی پارٹی کے ساتھ دیکھا تو افضل نے کہا، یہ تو نیری نحوست ہے جو ہمارے ساتھ آ گئی ہے۔ ہم کوئی کاروبار یا تجارت کرنے نہیں جا رہے تھے کہ نحوست سے ہمارا نقصان ہوتا، یا ہم کسی مقدمے کی پیشی بھگتنے نہیں جا رہے تھے کہ کسی منحوس انسان کی نحوست سے ہم مقدمہ ہار جاتے۔ بات یہ تھی کہ شکار میں خواہ مخواہ ہم خطرے مول لے لیا کرتے تھے۔ اس وقت تک ہمارا ایک دوست مارا جا چکا تھا اور 3 بہت بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ ویسے بھی ہمارا علاقہ خطرناک تھا۔ ٹیلے، ٹیکریاں، گہرے کھڈ اور کھائیاں، زہریلے سانپ اور بچھو ہوتے تھے۔ ہم ڈرتے تھے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ کچھ اور آگے جا کر میں نے رحیمے کو اشارے سے بلایا اور اس سے پوچھا کہ اکو کو کیوں ساتھ لے کر آ گیا۔ یار صابو، میں اسے ساتھ نہیں لانا چاہتا تھا۔ اسے کل شام کسی سے پتہ چل گیا کہ ہم کل شکار پر جا رہے ہیں۔ رات کو میرے گھر آیا اور کہنے لگا، مجھے بھی شکار پر اپنے ساتھ لے جایا کرو۔ میں نے یہ سوچ کر اسے کہہ دیا کہ صبح آ جانا، کہ یہ ہماری پارٹی میں شامل ہو گیا تو شاید بندہ بن جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے رحیمے کی بات سن کر کہا تھا کہ اسے تم ہی بندہ بنانے کی کوشش کرو۔ رحیمے نے کہا تھا، میں اسے بندے کا پتر بنا دوں گا۔ ہم ایک وسیع و عریض نشیب تک پہنچ گئے۔ اس میں گھاٹی اترتی تھی۔ اس نشیب کے کنارے 3 اطراف ڈھلانی تھے اور ایک طرف بالکل سیدھی کھڑی دیوار کی طرح تھے۔ اس دیوار یا دندی میں کئی جگہوں پر شگاف تھے اور یہ کٹی پھٹی تھی۔ ان شگافوں کے اندر ہمارا شکار رہتا تھا۔ نشیب کے وسط میں بارشوں کا پانی جمع تھا، اس وجہ سے بھی گیدڑ، خرگوش وغیرہ کے یہاں رہنے کا امکان تھا کہ پانی قریب تھا۔ اب ہم نے اپنے شکار کو باہر نکالنا تھا۔ ہم نشیب میں اترنے ہی لگے تھے کہ کسی جھاڑی سے 2 خرگوش نکلے اور آہستہ آہستہ چلتے پھدکتے پانی کی طرف گئے۔ ہمارے کتے کی نظر ان پر پڑ گئی۔ ایک نے بف کی آواز منہ سے نکال کر اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی۔ ہم نے کتوں کے پٹوں سے زنجیریں کھول دی۔ جلدی اوئے، ہمارے ایک ساتھی کی آواز سنائی دی، وہ دیکھو 2 بھیڑیے۔ ہمارے کتے کھل چکے تھے اور خرگوشوں کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ اس طرف سے جس طرف نشیب کا کنارہ دیوار جیسا تھا، 2 بھیڑیے بہت ہی تیز دوڑے آ رہے تھے۔ ادھر کتے دوڑے جا رہے تھے، دونوں خرگوش پانی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف بھاگ اٹھے۔ ہم ابھی نشیب میں نہیں اترے تھے، بلندی پر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ آج کل لوگ عشق و محبت کی بیہودہ فلموں سے دل بہلاتے ہیں اور جھوٹ موٹ کی مار دھاڑ سے لطف اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ وہ منظر دیکھتے جو ہم دیکھ رہے تھے تو آپ فلموں پر لعنت بھیجتے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ خرگوشوں تک بھیڑیے پہلے پہنچتے ہیں یا ہمارے کتے۔ بھیڑیے خرگوشوں کے تعاقب میں ایسے مگن تھے کہ انہوں نے کتوں کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ ہمیں امید تھی کہ ہمارے کتے پہلے پہنچ جائیں گے اور وہ خرگوشوں کو نظر انداز کر کے بھیڑیوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور پھر جو مارکا ہوگا وہ ہمارے شکار کا نشہ پورا کر دے گا۔ لیکن بھیڑیے خرگوشوں کے زیادہ قریب تھے۔ خرگوش بالکل ہی بے وقوف تھے۔ وہ اکٹھے دوڑے جا رہے تھے، انہیں الگ الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ دونوں اگر مختلف سمتوں کو بھاگتے تو بھیڑیے بھی الگ ہو جاتے اور ان کے بچنے کی صورت ہو سکتی تھی۔ ہوا یہ کہ بھیڑیوں نے خرگوشوں تک پہنچ کر ایک ایک پنجہ مارا،
دونوں خرگوشوں نے لڑکھنیاں کھائیں اور چند سیکنڈ بھی نہیں گزرے تھے، ایک خرگوش ایک بھیڑیے کے منہ میں اور دوسرا دوسرے بھیڑیے کے منہ میں تھا۔ بھیڑیے رکے، تب انہیں پتہ چلا کہ کتوں کی فوج آ رہی ہے۔ انہوں نے خرگوشوں کو منہ میں لیا اور ایسے دوڑے کہ ہم ان کی رفتار پر حیران رہ گئے۔ کتے بھی تیز تھے، لیکن بھیڑیے نشیب کے دیوار جیسے کنارے کے نیچے مٹی کی ٹیکریوں پر چڑھے اترے اور غائب ہو گئے۔ ہم سب دوڑے گئے۔ وہاں صورتحال یہ تھی کہ مٹی کی دیوار کے آگے اس کے تودے گر کر ٹیکری بن گئے تھے، جس کے پیچھے دیوار میں زمین کے قریب اتنا بڑا سوراخ یا بل تھا جس میں ایک کتا بیٹھ کر اندر جا سکتا تھا۔ دونوں بھیڑیے اس کے اندر چلے گئے تھے اور کتے اس کے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹیکری اور دیوار کے درمیان اتنے زیادہ کتوں کے لیے جگہ نہیں تھی۔ کتے غصے میں تھے کیونکہ بھیڑیے ان کا شکار اٹھا کر لے گئے تھے۔ کوئی ایک کتا بل کے اندر منہ لے جاتا تو فوراً پیچھے ہٹاتا۔ ایک کتا اپنا سر اور اگلی ٹانگیں بھی اندر لے گیا، یعنی آگے سے اس کا آدھا جسم بل کے اندر چلا گیا۔ اس نے اگلی ٹانگیں دوری کر رکھی تھی کیونکہ اسی پوزیشن میں وہ اندر جا سکتا تھا، لیکن وہ تڑپنے لگا۔ وہ باہر نکلنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اور وہ بری طرح چیخ چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھی کتے آگے بڑھ کر اس کی مدد کو پہنچنے کے لیے باری باری اپنے منہ بل میں ڈالتے، لیکن بل میں وہ کتا تڑپ رہا تھا۔ آخر کتا بل سے باہر آ گیا۔ یہ دودھ کی طرح سفید بل ٹیریئر کتا تھا، لیکن اس کا منہ اور سر لال ہو گئے تھے۔ بھیڑیوں نے اپنے پنجوں اور دانتوں سے اپنے گھر میں اس کا استقبال کیا تھا اور اسے بری طرح لہو لہان کر دیا تھا۔ ہمیں ڈر تھا کہ بھیڑیوں نے اس کی آنکھیں نکال دی ہوں گی، لیکن آنکھیں بچ گئی تھیں۔ بھیڑیے اپنے گھر کا دفاع جان فشانی سے کر رہے تھے۔ ہمیں یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ کوئی کتا اندر چلا بھی گیا تو بھیڑیے اسے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ بھیڑیے 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے تھے۔ ہم گرے ہوئے تودوں پر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک دور سے بڑی بلند پکار سنائی دی، اکو گر پڑا ہے، جلدی آؤ اے، جلدی جلدی چلو۔ آج جب یہ روداد لکھ رہا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میری عمر 20 سال ہو گئی ہے اور میں یہ پکار سن رہا ہوں۔ یہ رحیمے کی پکار تھی۔ وہ اس نشیب کے دوسرے کنارے پر کھڑا ہمیں پکار رہا تھا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں کچھ حیران سا ہوا تھا کہ ہم کتوں کے پیچھے نشیب پہ اتر آئے، مگر رحیمہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ بہرحال وہ وقت سوچنے کا نہیں تھا۔ ہم کتوں کو وہیں چھوڑ کر اس طرف دوڑ پڑے۔ ہم جانتے تھے کہ گر پڑا کا مطلب یہ نہیں کہ چلتے چلتے ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ اس پر شور مچانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اکو یقیناً بلندی سے گرا ہوگا۔ رحیمہ دوسری طرف کی گھاٹی پر کھڑا تھا۔ ہم سب بہت تیز دوڑتے وہاں پہنچے اور گھاٹی چڑھ گئے۔ اس طرف تو ہم ابھی گئے ہی نہیں تھے جو دیکھتے کہ ادھر کیا ہے۔ اب جا کے دیکھا تو ادھر کچھ اور ہی منظر تھا۔ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ تصور میں لانے کی کوشش کریں کیونکہ میرا بیان بہت کمزور ہوگا۔ اس طرف نشیب کے باہر چند گز جگہ ذرا ہموار تھی۔ اس سے آگے زمین ختم ہو جاتی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر یوں لگتا تھا جیسے 3 منزلہ مکان کی آخری چھت پر کھڑے نیچے دیکھ رہے ہوں۔ بلندی بلا مبالغہ 3 منزل مکان جتنی تھی۔ نیچے برساتی نالا، جسے ہماری زبان میں کس کہتے ہیں، اس کے ایک کنارے پر تھوڑا تھوڑا پانی بہہ رہا تھا۔ اس طرف جس طرف ہم اوپر کھڑے نیچے دیکھ رہے تھے، کس میں چھوٹی چھوٹی چٹانیں تھیں۔ یہ سلوں جیسی تھی۔ اسے آپ کس کا فرش یا تہ کہہ لیں۔ اگر آپ اس قسم کی چٹانیں دیکھنا چاہیں تو راولپنڈی سے لاہور کی طرف جاتے ہوئے آپ گوجر خان سے گزریں گے۔ 4 کلومیٹر آگے ایسا ہی ایک کس آتا ہے۔ اس کے قریب بھائی خان نام کا ایک گاؤں ہے۔ اس پر 2 پل ہیں، ایک پرانا اور ایک نیا۔ اس کو دیکھیں، آپ کو اس کا فرش چٹانی دکھائی دے گا۔ وہ کس ایسا ہی تھا۔ ہم نے نیچے دیکھا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نیچے اکو چٹانی فرش پر پڑا تھا۔ اس پتھر جیسی جگہ کا رنگ ہلکا سلیٹی تھا۔ اکو کے سر اور نہ جانے کہاں کہاں سے خون بہتا اور چٹان پر بکھرتا جا رہا تھا۔ اتنی بلندی سے اتنی سخت جگہ پر گر کر اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ہمیں کتوں کا تو ہوش ہی نہیں رہا۔ دائیں بائیں دیکھا تو کچھ دور ایک گھاٹی نظر آئی جو کس میں اترتی تھی۔ ہم اس طرف دوڑ پڑے اور کس میں چلے گئے۔ اکو کا سر کھل گیا تھا اور اس کے چہرے کی حالت بڑی ڈراؤنی ہو گئی تھی۔
نبض دیکھی بند ہو چکی تھی۔ اس کی لاش ہمارے ایک دوست نے اٹھا کر کندھے پر ڈال لی۔ ہمارے کچھ دوست کتوں کو واپس لانے کے لیے چلے گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم سب کو کیا سزا ملے گی۔ سب سے پہلے تو ہمارے لیے شکار ممنوع قرار دیا جائے گا۔ یہ بات کی بات تھی، میں پہلے ہی محسوس کر رہا تھا کہ آج کوئی حادثہ ہوگا۔ افضل کا خواب سچا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بہت اونچے درخت سے ایک آدمی کو گرتے اور چیل بند کر اڑتے اور غائب ہوتے دیکھا تھا۔ اکو اس دنیا سے اڑ کر غائب ہو گیا تھا۔ یہ گرا کیسے تھا رحیمے؟ یہ میرے ساتھ آیا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ رہا۔ رحیمے نے کانپتی اور روتی ہوئی سی آواز میں کہا، اسے شکار کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی، اسے تو موت ہمارے ساتھ لے آئی تھی۔ تم سب جب کتوں کے پیچھے نیچے کو دوڑے تھے اس وقت میں بھی دوڑنے لگا۔ اکو سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ میرا کتا پہلے ہی کتوں کے ساتھ نیچے چلا گیا تھا۔ اکو نے مجھے روک لیا، کہنے لگا، آؤ ادھر آگے چلیں، کتوں کے ساتھ دوڑنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ہم ادھر چلے گئے۔ آگے کس کی دندی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آگے نہ جانا، دندی کچی ہے، گر پڑو گے، لیکن اس کے دن پورے ہو چکے تھے۔ اسے تو خدا نے اشارہ دے دیا تھا کہ آگے ہو جاؤ اور گرو۔ میں اسے آگے ہونے سے منع کر ہی رہا تھا کہ وہ آگے جا کر جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے چھوٹا سا تودا سرک گیا اور اکو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، آگے کو گرا اور لمبی باتیں کیا سناؤ گے۔ ہم نے کتوں کو کس طرح قابو کیا اور اکو کی لاش کس طرح اٹھا کر لائے۔ لاش ہر لڑکے نے باری باری کندھے پر ڈال کر اٹھائی۔ سب کے کپڑے خون آلود ہو گئے اور جب ہم گاؤں میں پہنچے تو کوہرام مچ گیا۔ اکو جیسا کیسا بھی تھا، وہ ماں باپ کا اکلوتا اور نوجوان بیٹا تھا۔ ہم سب کی مائیں ہمارے کپڑوں پر خون دیکھ کر ہم پر ٹوٹ پڑیں۔ ہر ماں کا خیال تھا کہ اس کا بیٹا زخمی ہے۔ ماؤں نے جب دیکھا کہ ہم میں سے کسی کو کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے ہمیں گالیاں دینی شروع کر دیں۔ اکو کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ اس کی بہنوں نے سینہ کوبی کے ساتھ بال بھی نوچ لیے۔ گاؤں میں کربلا کا منظر تھا۔ بڑوں میں سے بعض ہمیں گالیاں دے رہے تھے اور کچھ ہماری وکالت کر رہے تھے۔ حالت تو بیچارے اس باپ کی دیکھنے والی تھی جس کا اکلوتا بیٹا مر گیا تھا۔ مرنے والے کا باپ ہونے کے علاوہ وہ ریٹائرڈ صوبے دار میجر بھی تھا۔ اس زمانے میں صوبے دار میجر گاؤں میں آ کر میجر جنرل بن جاتے تھے۔ اس شخص نے تو ہم سب پر قتل کا الزام لگا دیا اور گالی گلوچ پر بھی اتر آیا۔ سب سے پہلے راجہ شہباز خان کے والد صاحب نے اس کا منہ بند کرنے کے لیے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو اچھل کود اور دوڑنے بھاگنے سے کبھی نہیں روکیں گے۔ یہ مرد ہیں، عورتیں نہیں۔ جس باپ کو پسند نہیں وہ اپنے بیٹے کو گھر بٹھا لے اور ان لڑکوں کے ساتھ نہ جانے دے۔ پھر میرے والد صاحب بولے، انہوں نے بھی صوبے دار میجر کو بہت کچھ کہا اور یہ بھی کہہ دیا کہ آپ نے ہمارے بیٹوں کو ماں بہن کی گالیاں دے ڈالی ہیں جو ہم نے اس لیے برداشت کر لی ہیں کہ آپ کا جوان بیٹا مارا گیا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے کہ آپ کے بیٹے کو میرے بیٹے نے یا کسی کے بھی بیٹے نے مارا ہے تو میں اسے آپ کے سامنے کھڑا کر دیتا۔ آپ کے پاس پستول بھی ہے، 2 نالی بندوق بھی ہے، اسے گولی مار دیں۔ ہم لڑکوں کو شے مل گئی۔ ہم نے بتایا کہ اکو کو ہم ساتھ نہیں لے گئے تھے، نہ وہ ہمارا دوست تھا، وہ اپنے آپ رحیمے کے ساتھ چل پڑا تھا۔ ہم نے تو گاؤں سے دور جا کر دیکھا کہ اکو بھی ساتھ آ رہا ہے۔ اکو نے مجھے کہا تھا کہ وہ ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ رحیمے نے کہا، میں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ نہ چلو، بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اور یہ خطرہ بھی ہے کہ تم زمین سے واقف نہیں۔ ہم تو جانتے ہیں کہ کہاں پاؤں دبا کر رکھنا ہے اور کہاں بچا کر رکھنا ہے، لیکن وہ میری بات نہ سمجھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ رکھا۔ رحیمے نے سب کو سنایا کہ اکو گرا کس طرح ہے۔ پھر اس نے کہا، میں اس کی خاطر اپنے دوستوں کے ساتھ کتوں کے پیچھے نہ گیا۔ پھر اسے منع کیا کہ دندی کے کنارے پر نہ جانا، لیکن وہ نہ مانا اور گر پڑا۔ اس میں کسی کا قصور نہیں۔ امام مسجد نے کہا، اس کی ایسی ہی لکھی تھی، پہلے یہ کبھی ان لڑکوں کے ساتھ نہیں گیا تھا، آج موت اسے لے گئی۔ آپس میں نہ لڑو، یہ اللہ کے کام ہے جن میں کوئی بندہ دخل نہیں دے سکتا۔ آہستہ آہستہ کھچاؤ ختم ہو گیا۔ اکو کو دوسرے دن دفن کیا گیا۔ اس کی قبر اس جگہ بنی جو نشیب کے قریب تھی، اور اب آدھی صدی بعد رحیمہ اور میں بڑھ کے درخت کے نیچے بیٹھے ایک بار پھر اکو کو دیکھ رہے تھے، لیکن اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اور اگلی بارشوں نے
ان ہڈیوں کو بھی بہا لے جانا تھا۔ یہ تو تھی اس شکاری مہم کی کہانی جس میں اکو گر کر مر گیا تھا، لیکن آج رحیمہ کہہ رہا تھا کہ وہ گرا نہیں، اسے گرایا گیا تھا۔ میں ایک اور بات سنا دوں جو پہلے نہیں سنا سکا۔ اکو کی وفات کے بعد رحیمے میں کچھ تبدیلیاں آنے لگی تھیں۔ ہم اکو کے 40ویں کے بعد شکار پر گئے تھے اور رحیمے نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس نے اپنا کتا ایک دوست کو دے دیا تھا اور 5 وقت باقاعدہ نماز پڑھنی شروع کر دی، اور جوں وقت گزرتا گیا وہ مذہب میں گم ہوتا گیا۔ اس نے داڑھی رکھ لی، اس کی شادی ہوئی۔ ہوتا تو یوں ہے کہ بیویاں خاوندوں کی خدمت کیا کرتی ہیں، لیکن رحیمے نے اپنی بیوی کی بہت خدمت کی۔ وہ اولاد سے محروم رہا۔ رشتہ داروں نے اسے بہت کہا کہ وہ اولاد کے لیے دوسری شادی کر لے، لیکن وہ نہ مانا۔ کہا کرتا تھا کہ اولاد اللہ کے اختیار میں ہے، اولاد نہ ہو تو اس میں خاوند اور بیوی کا قصور نہیں ہوتا۔ سنا تھا کہ بیوی نے بھی رحیمے کو کہا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن رحیمے نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ 50 سال کی عمر میں رحیمے کی بیوی مر گئی۔ وہ 7-8 مہینے بیمار رہی تھی۔ رحیمہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا، اس کی خاصی زمین تھی۔ بیماری کے دوران اس نے بیوی کی بہت خدمت کی اور اس کے علاج پر اتنا روپیہ خرچ کیا کہ کچھ زمین بھی بیچ ڈالی، لیکن بیوی جاں بر نہ ہو سکی۔ اس کے بعد رحیمے کی عمر تنہائی میں گزری۔ اس کی بیوی دوسرے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اپنے گاؤں میں رحیمے کا اب کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ گاؤں کی ایک عورت نے جو ایک کامے کی بیوی تھی، رحیمے کی بہت خدمت کی تھی۔ اس کا کھانا وہی پکاتی اور کپڑے بھی وہی دھوتی تھی۔ رحیمے کے ساتھ میری آخری ملاقات اپنے گاؤں کے قبرستان میں ہوئی، جس میں ہڈیوں کے ننگے ڈھانچے کو ہم دیکھ رہے تھے۔ میں اکو کی موت کا راز تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں سابو۔ اب یہ راز کھول دو گے تو بھی کیا ہو جائے گا۔ بات سن لو۔ یہ تو تمہیں یاد ہوگا کہ اکو کس قماش کا لڑکا تھا۔ کنویں کی طرف جا کر پانی بھرتی ہوئی عورتوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ گاؤں کی کوئی لڑکی اس کے ساتھ منہ لگانے کو تیار نہیں تو اس نے غریب گھروں کی لڑکیوں پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ انہیں پیسے وغیرہ دے کر خراب کرتا تھا۔ تنور والی فاطی تمہیں یاد ہے سابو؟ اس کا خاوند مر گیا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ ان دنوں یہ لڑکی 16-17 سال کی تھی۔ اچھی شکل و صورت والی لڑکی تھی۔ ایک روز فاطی مجھے ملی اور رو پڑی۔ اس نے بتایا کہ اکو اسے اور اس کی بیٹی کو تنگ کرتا ہے۔ اکو ان کے گھر چلا جاتا اور ماں بیٹی کو پیسے دکھاتا اور طرح طرح کے لالچ دیتا تھا اور فاطی کی بیٹی کو اپنے پاس بٹھانے کی کوشش کرتا تھا۔ فاطی ڈرتی اکو کے ماں باپ سے شکایت نہیں کرتی تھی کہ وہ سچ نہیں مانیں گے۔ جب اکو نے دیکھا کہ ماں بیٹی اس کی بات نہیں مان رہی تو اس نے انہیں دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ ایک دھمکی یہ تھی کہ میں اس لڑکی کا رشتہ نہیں ہونے دوں گا۔ رشتے کے لیے کوئی آیا تو انہیں کہوں گا کہ لڑکی بد چلن ہے اور اس کی ماں اسے اونچی ذاتوں کے آدمیوں سے پیسے لے کر چلاتی ہے۔ مجھے بہت تیش آئی۔ میں سوچنے لگا کہ اکو کو کس طرح لگام ڈالوں۔ 2 دن بعد فاطی پھر ملی۔ کہنے لگی کہ آج دوپہر کے وقت میں تندور ٹھنڈا کر کے گھر گئی تو گھر میں عجیب حال دیکھا۔ اندر کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اندر گئی تو دیکھا کہ اکو نے میری بیٹی کو گرایا ہوا ہے۔ بیٹی رو رہی اور ہاتھ پاؤں مار رہی ہے اور اکو اسے زبردستی ننگا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں پہنچ گئی۔ اللہ نے میری بیٹی کی عزت بچا لی، مگر اکو یہ دھمکی دے کر چلا گیا کہ میں تمہاری بیٹی کو اغوا کرا کے راول پنڈی چکلے میں بیچ آؤں گا۔ فاطی کہتی تھی مجھے بتاؤ میں کیا کروں، گاؤں سے چلی جاؤں، اکو کے باپ کو بتاؤں؟ معلوم نہیں سابو مجھے خدا کا اشارہ ملا یا یہ میری روح کا اشارہ تھا کہ میں نے فاطی سے کہا کہ نہ گاؤں سے جاؤ نہ اکو کے باپ کو بتاؤ۔ میرے اللہ کو منظور ہوا تو اکو سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، لیکن کسی کو یہ پتہ نہ چلنے دینا کہ تم نے یہ بات مجھے بتائی تھی۔ تمہاری زبان پر ایک لفظ نہ آئے۔ تم پوچھو گے سابو کہ میں نے تمہیں اور دوسرے دوستوں کو کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کہ اکو کے ساتھ تمہاری بات ہوئی تو معاملہ بگڑ جائے گا اور فاطی اور اس کی بیٹی کی شامت آ جائے گی۔ میں نے اس لیے بھی تم سے بات نہ کی کہ میرے دل میں ایک خطرناک ارادہ آ گیا تھا۔ میں نے یہ فرض اپنے اوپر لے لیا کہ اس یتیم اور بے سہارا لڑکی کی بے عزتی کا انتقام میں ہی لوں گا۔ میں نے انتقام لینے کے طریقے سوچنے شروع کر دیے۔ سوچ سوچ کر ایک ہی طریقہ صحیح لگتا تھا کہ اکو کو شکار پر لے چلتے ہیں۔ بات تو بہت پرانی ہو گئی ہے، پھر بھی یاد کرنے کی کوشش کرو سابو۔ وہ میں تھا جس نے تم سب کو کہا تھا کہ شکار پر گئے عرصہ ہو گیا ہے۔ تم سب فوراً تیار ہو گئے۔ پھر یہ بات ہوئی تھی کہ کس طرف چلیں۔ وہ میں ہی تھا جس نے یہ علاقہ بتایا اور کہا کہ ادھر چلیں گے۔
میں اپنے چچا کے ساتھ 2 مرتبہ اس علاقے سے گزرا تھا۔ میں نے جو طریقہ سوچا تھا اس کے لیے یہی علاقہ صحیح تھا۔ ہم شکار کے لیے نکلے تو اکو کو میرے ساتھ دیکھ کر تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کس طرح آ گیا ہے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے ضد کی تھی کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ میں نے 3-4 دنوں میں اس کی تعریفیں کر کر کے اسے دوست بنا لیا تھا اور اسے شکار پر چلنے کے لیے میں نے تیار کیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ایک بار چل کر دیکھے کتنا مزہ آتا ہے۔ وہ چل پڑا۔ خرگوشوں کے پیچھے کتوں اور بھیڑیوں کو دوڑتے دیکھ کر اکو بہت خوش ہوا۔ پھر جب تم سب کتوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے گھاٹی اتر گئے تو اکو نے مجھے کہا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک اور چیز دکھاتا ہوں۔ وہ کتوں اور بھیڑیوں کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا لیکن میں اسے بہلا پھسلا کر اس جگہ لے گیا جہاں سے وہ گرا تھا۔ وہ خود وہاں تک نہیں گیا تھا، نہ میں نے اسے روکا تھا۔ میں نے تو اسے کہا تھا کہ اور آگے ہو کر نیچے دیکھے۔ وہ اور آگے ہو گیا۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ وہ ذرا جھک کر نیچے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پیچھے سے اسے دھکا دیا اور وہ پتھریلی جگہ پر گرا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تم نے وہ بلندی دیکھی ہے اور نیچے زمین بھی دیکھی ہے۔ میرا فرض ادا ہو گیا۔ میں نے یتیم اور کنواری لڑکی کی بے عزتی کا انتقام لے لیا تھا۔ کسی کو شک تک نہ ہوا کہ اکو کو میں نے قتل کیا۔ اس کا مجھے ذرا جتنا افسوس نہیں تھا، لیکن اس کی ماں اور بہنوں کو میں روتا دیکھتا اور ان کے بین سنتا تھا تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں کہتا تھا کہ اللہ کسی کو ایسی بے حیا اور گھٹیا اخلاق کی اولاد نہ دے۔ میں جب فاطی اور اس کی بیٹی کو دیکھتا تو مجھے اطمینان ہو جاتا تھا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کا اثر میرے دل پر ایسا ہوا کہ میں نے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ میں صرف یہ دعا مانگتا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ دل میں جو بے چینی ہوتی تھی وہ نماز اور دعا سے ختم ہو جاتی اور میری روح کو بھی سکون مل جاتا تھا۔ اس طرح میں پکا مولوی بن گیا۔ تمہیں یاد ہے کہ فاطی کی بیٹی کی شادی ہو گئی تھی، پھر میری بھی شادی ہو گئی۔ اولاد کی مجھے بہت خواہش تھی جو اللہ نے میری قسمت میں لکھی ہی نہیں تھی۔ رشتہ داروں نے کہا کہ دوسری شادی کر لو۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ میں اپنی بیوی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ اس کا مجھے انعام یہ ملا کہ زندگی سکون سے گزری۔ میں ہڈیوں کے اس پنجر کو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ انسان اپنا یہ انجام سوچ لے تو وہ معمولی سا بھی گناہ نہ کرے۔ میری بیوی مر گئی تو میں اکیلا رہ گیا تھا۔ فاطی کبھی کی مر چکی تھی، اس کی بیٹی بڑھاپے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ ہانڈی روٹی اور گھر کے کام کاج کا فکر نہ کرنا، میں کر دیا کروں گی۔ اس نے میری بہت خدمت کی ہے اور ابھی تک کر رہی ہے۔ اس کے 2 بیٹے جوان ہو گئے، وہ بھی میری بہت خدمت کرتے ہیں۔ کبھی مجھے شک ہوتا کہ فاطی اور اس کی بیٹی کو معلوم ہو گیا تھا کہ اکو کو میں نے قتل کیا ہے۔ میں اب کچھ دنوں کا مہمان ہوں صابو، یہ راز تمہیں دے دیا ہے۔ میں اپنی طرف سے ایک بات کہوں گا، اب تو معاشرے کے انداز بدل گئے ہیں۔ ریڈیو، ریکارڈ پلیئر، ٹی وی اور VCR نے ہمارے علاقے کا کردار ہی بدل ڈالا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے لوگ صرف شک کی بنا پر قتل کر دیا کرتے اور غیرت کے نام پر نعرے لگا کر پھانسی چڑھا کرتے تھے۔ اکو کا قتل ہمارے لیے کوئی حیران کن واقعہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رحیمہ ضرورت سے زیادہ دلیر، ڈر اور خوف کا تو وہ مطلب ہی نہیں سمجھتا تھا۔ میں دوسرے دن گاؤں سے راولپنڈی آ گیا۔ 6-7 مہینے بعد ایک روز اطلاع ملی کہ رحیمہ فوت ہو گیا ہے۔ میں اس کے جنازے پر نہ پہنچ سکا، کل میں شریک ہوا۔ پتہ چلا کہ وفات سے 1 مہینہ پہلے رحیمہ نے اپنی زمینیں گاؤں کے 3 غریب سے کسانوں میں تقسیم کر دی تھیں۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، اور یقین کریں کہ اس علاقے کے وہ رسم و رواج اور وہ سادہ زندگی اور وہ شرافت اور کردار کا وہ معیار دیکھ کر ایک حسرت سی دل میں پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس دور میں پیدا کیوں نہیں ہوئے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور دعا کریں کہ اس الیکشن میں اللہ پاک اس پارٹی کو کامیابی دے جسے عوام چاہتی ہے، جس کے ساتھ عوام کی اکثریت ہے، اور جو اس ملک کے لیے بھلا سوچتے ہیں اور اس ملک کے لیے مخلص ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔